कैथलिक टीवी के प्रोग्राम ख़वातीन और माशा में मैं हूं आपकी होस्ट हिना इकबाल। 8 मार्च पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। इसी दिन के हवाले से हमने कुछ ऐसी ख़वातीन को मदऊ किया है जो माशरे की तमीर और तरक्की में बहुत अहम और मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। हमारी पहली मेहमान है मिस शाहीन यूसुफ, जो कि कोऑर्डिनेटर है कैथलिक वीमेन ऑर्गेनाइजेशन लाहौर में। हमारी दूसरी मेहमान मिस सुकैना जावेद, जो कि कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं कारितास पाकिस्तान लाहौर में। मिस अंबर बाजवा, वो डायरेक्टर प्रोग्राम है YDF में। और हमारी अगली मेहमान मिस कैथरीन सपना, एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट में। आइए आज के दिन की मुनासबत से हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे मिस शाहीन यूसुफ से। आज के दिन की मुनासबत से आप कुछ कहना चाहेंगी? मिस हिना, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कैथलिक टीवी की और उनकी पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 8 मार्च के इस अहम और बड़े ही ख़ास मौका पर इन ख़वातीन को इकट्ठा किया था कि वो जो ख़वातीन के मामलात हैं, चैलेंजेस हैं, उन पे बात कर सकें। जी, 8 मार्च का जो इस साल का थीम है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अनाउंस किया गया, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 3 एरियाज़ पे जो है वो बात करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला जो है वो है राइट्स की बात की जा रही है कि वी हैव टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। और दूसरा जो है जो एरिया है वो जस्टिस का है कि ख़वातीन को जो है इंसाफ की एक्सेस जो है वो मुमकिन हो सके। और तीसरा अहम जो है वो एक्शंस है, वी हैव टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ताकि वो ख़वातीन जो है वो अपने घर से लेकर माशरे की हर जगह जहाँ जहाँ वो रह रही हैं, काम कर रही हैं, वहाँ इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, ताकि वो माशरे के अंदर अपना मसावी और अहम किरदार जो है वो अदा कर सकें। क्योंकि इंसाफ, अगर राइट्स की बात करते हैं, वो सारे के सारे लफ्ज़ रह जाएंगे अगर उनमें एक्शंस की बात नहीं होगी। सो मैं खराज तहसीन भी पेश करती हूँ अक़वाम मुत्तहिदा को कि जो पूरी दुनिया के अंदर ख़वातीन के इश्यूज़ को देखते हैं और फिर हर साल जो है उनकी अचीवमेंट्स को जो है अप्रिशिएट करते हैं। और आज का दिन जो है वो 8 मार्च जो पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, उस पर जो है ख़वातीन को मौका देते हैं कि वो अपनी आवाज़ को जो है वो बुलंद कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। मिस सुकैना, आप आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच मिस। आज के दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि हम ख़वातीन होते हुए इस सोसाइटी का एक अहम पार्ट हैं। यहाँ रहते हुए हम सब एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो निभा रहे होते हैं। इस माशरे में रहते हुए जहाँ हम बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, वहीं पर हम जो हैं वो बहुत सारा कुछ अचीव भी करते हैं। ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि हम जो हैं यहाँ इस सोसाइटी में रहते हुए हमें इक्वल राइट्स मिलते हैं। हम जिस सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमें जस्टिस मिलता है। उसी के थ्रू जो है हमारे एक्शन प्लान्स होते हैं और फिर ही हम जो है वो किसी अचीवमेंट तक पहुँच पाते हैं। एक NGO सेक्टर में काम करते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको ऐसे राइट्स नहीं मिल पाते हैं, जिनके पास स्किल्स नहीं होते हैं, जिनके पास इंडिपेंडेंसी नहीं होती है। उन तक पहुँच के, उनके साथ मिल के काम करके, उनकी मदद करके उनको स्किल सिखाए जाते हैं ताकि वो सोसाइटी में एक इंडिपेंडेंट वुमेन के तौर पे काम कर सके। तो आज के दिन के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी तमाम ख़वातीन की हेल्प कर सकें जो ऐसी जगहों पर रहती हैं जहाँ पर उनके पास राइट्स नहीं हैं, जहाँ पे उनके पास ज़िंदगी गुजारने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ताकि वो भी इस माशरे में एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। मिस अंबर बाजवा, आप आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच मिस हिना। और कैथलिक टीवी में आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज ये मौका और ये इस दिन की मुनासबत से ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया, ताकि हम लोग अपने व्यूज़ का और अपनी सोच का जो है वो इजहार कर सकें। आज का दिन जो और इस साल का जो थीम है UN का, वो एक्शन, जस्टिस और राइट है। तो क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे इदारे से है जो कि विमेन की एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है, तो जब एम्पावरमेंट की बात होती है तो राइट्स की बात होती है। और जब हम विमेन के राइट्स पे बात करते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी जो हैं वो हमारे सामने आते हैं जो कि ख़वातीन से मुंसलिक हैं। उन सब के बारे में हम ज़रूर अभी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं बताती चलूँ कि इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें जेंडर इक्वालिटी का जो है वो ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ जो है वो इक्विटी की भी बात होनी चाहिए। उसके रीज़न ये है कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो बराबरी है, लेकिन इक्विटी में अगर किसी ख़ास तबके को या किसी ख़ास इंसान को कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है उसकी नीड के अकॉर्डिंग, तो हमें उसको वो प्रोवाइड करने में मेरे ख़्याल से बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और हमारे माशरे में आज के इस दौर में ख़वातीन को जो है वो इक्वालिटी
کے ساتھ ساتھ ایکوٹی کی بھی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم ان کے رائٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے وہی بیسک اپرچونیٹیز جو ہیں ان کو بھی جو ہے گراؤنڈ پہ لائیں اور ان پہ بھی بات کریں. تو میرے خیال سے اگر ہم اس پہ کام کرتے ہیں تو آج کے دن کے موضوع کے حوالے سے ہماری گفتگو کا کوئی اچھا فائدہ نکلے گا. مس کیتھرین سپنا، آپ آج کے دن کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کے خیالات سننا چاہیں گے ہم. تھینک یو ویری مچ مس ہنا اقبال، اور میں کیتھولک ٹی وی کی نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی نشست میں بیٹھنے کا موقع دیا تاکہ 8 مارچ کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ویمن ڈے ہے اس پر بات کی جا سکے. میرا تعلق بھی ایک ایسی آرگنائزیشن سے ہے جو عورتوں اور کے لیے کام کرتی ہے. ہم ہر وقت ویمن پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں، ان کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور واقعی ہی اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ ایکول رائٹس جو ہیں وہ میسر ہوں تاکہ خواتین جو ہے وہ برابر کے حقوق حاصل کر سکیں. تو جو اس سال کا تھیم ہے گیو ٹو گین اور ایکشن، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اب صرف باتوں تک محدود نہیں رہنا، ہمیں ایکشن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ دینے کی ضرورت ہے. تو گیو ٹو دین مطلب ویمنس کو ایسی اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں جہاں پر وہ اپنی جو صلاحیت ہے، جو ان کے اندر ایک جذبہ ہے، اس کو وہ شیئر کر سکیں، اس کو اجاگر کر سکیں اور آگے آ کر کمیونٹی کو لیڈ کر سکیں. تو ہمیں خواتین کے لیے اور خاص طور پر ہمیں یوتھ پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو ہم لیڈنگ اپرچونیٹیز دے سکیں. پوری دنیا میں خواتین ویمن کے جو اچیومنٹس ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں. صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. 1908 سے لے کے جب یہ مہم شروع ہوئی، جب عورتوں نے پروٹیسٹ کرنے شروع کیے کہ خواتین کو برابر کے رائٹس دیے جائیں، وہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا اور آج بھی وہ اسٹرگل جاری ہے. تو جس میں بہت ساری ہماری اچیومنٹس بھی ہیں، لیکن بہت ساری جگہیں ابھی تک ہیں، بہت سارے ایسے لیکس ہیں جہاں پر ابھی بھی ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو خواتین ہیں ان کو بالکل سامنے آنا چاہیے. جو جتنی آرگنائزیشنز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہماری جو ویمن آرگنائزیشنز ہیں یا عورتوں کے لیے جو اسپیسیفکلی کام کر رہے ہیں، ان کو ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خواتین کو ہر میدان میں نمائندگی دی جا سکے. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی ایک ہمارا بہت بڑا جو پولیٹیکل ایشو ہے وہ چل رہا ہے، جیسے سلیکشن سسٹم کا، خواتین کی نمائندگی کا. ہم اس چیز پر بھی غور کریں اور اس چیز کی بھی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خواتین کو ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے اور خواتین کو ووٹ ڈالنے کا پورا حق ملے. اور جو کمیونٹیز ونریبل ہیں، جیسے بھٹا کمیونٹی میں کہوں گی، ان کے پاس آئی ڈی کارڈ کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، ان کے پاس آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں. ایک بڑا نمبر ہے جو خواتین کا، ان کے آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتے، ان کا کوئی کہیں پہ رجسٹریشن ہی نہیں ہے. تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خواتین کو برابر کے رائٹس مل سکیں. بہت بہترین. تو ناظرین، آپ نے ان خواتین کے خیالات کو سنا. بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مس شاہین یوسف، پاکستانی معاشرے میں خواتین کو جن جن مسائل کا سامنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہماری خواتین آج بھی بہت سارے مسائل میں گھری ہوئی ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ مس کیتھرین نے بہت اہم ایشو پہ جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے کہ پولیٹیکل رائٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں پاکستان کے اندر. اور جب ہم مینورٹیز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو ہماری خواتین ہیں، اگر جو ہماری مسلم خواتین وہ اگر وہ دوہرے استحصال کا شکار ہے، لیکن جب ہم مسیحی خواتین کو اور مینورٹیز کی خواتین کو دیکھتے ہیں تو وہ تہرے استحصال کا اس وقت شکار ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ایز اے ویمن ان کو بہت سارے مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہر خاتون جو ہے وہ اس کا سامنا کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینگ اے مینورٹی ویمن ان کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسیحی خواتین ہیں تو ہمارے لیے ایک سیکنڈ اسٹینڈرڈ جو ہے، سیکنڈ سے بھی بعض اوقات تھرڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہمارے لیے سیٹ کر دیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک کمزور اور پور کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری جو اکثریت ہے وہ مارجنائزڈ کمیونٹی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ماڑے بندے کو جو ہے وہ سنانا اور اس کو کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. اور جب خواتین کی بات کی جاتی ہے تو جب وہ گھر سے ہی نکلتی ہیں تو بہت ساری چیلنجز جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے لکھتی ہیں. کام کی جگہ پہ ان کو ایک بہتر جو ہے وہ پیمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. اگر اس میں ہم صحت کی بات کی جائے تو وہ بھی دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کوئی اتنی خاطر خواہ انتظامات جو ہیں ہو تو رہے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن میں بہت زیادہ فرق ہے. اب جو ہے ہمیں
دیکھنا پڑتا ہے, اور اس صحت کی وجہ سے ہر سال خواتین جو ہیں اپنی زندگیاں گنوا رہی ہیں. تو اس سال اقوام متحدہ کی طرف سے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ہیلتھ جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو بھی کہا ہے کہ خواتین کی ضرور کو دیکھیں. ہم خاتون کو صرف کہہ کے یہ چپ کرا دیتے ہیں کہ تو خاتون ہے تو چپ ہو جا, تو اس کی جو مینٹل سٹریس ہے اس کا آپ لیول چیک کریں کہ جب آپ ایک بندے کو کہہ دیں کہ تو نے بولنا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے دماغ کی حالت کیا ہوگی. سو ہم خواتین کو صرف چپ کرا کے اپنے جو ہے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی جو ہے اپنا ایجنڈا جو ہے وہ سیدھا کرتی ہے. ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں خواتین کو جو ہے خود اس بارے میں تھوڑا اویئر ہونے کی, ایجوکیٹ ہونے کی اور خود بات کرنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ خاموش رہیں گی یہ استحصال جو ہے وہ جاری رہے گا. اور اسی طرح لیبر رائٹس کی بات ہوگی, پولیٹیکل رائٹس کی بات ہوگی, اور اکنامیکل رائٹس ہیں وہ بڑے ضروری ہیں. جو وہ کام کر رہی ہیں ایک تو اس کو سراہا جائے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے, لیکن اس کی جو پیمنٹ ہے, جو اس کا ویجز ہے وہ اس کو پراپر دیا جائے. پاکستان جیسے معاشرے میں مرد جو ہے وہ بعض اوقات میں دیکھتی ہوں وہ ایک پریشر بنا کے اپنے جو اکنامک رائٹس ہے وہ اچیو کر لیتا ہے, لیکن خواتین جو ہے بعض اوقات اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو جب دیکھتی ہیں پیچھے مڑ کے تو وہ کہتی ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے اتنی ہی تنخواہ جو ہے وہ مجھے کافی ہے. لیکن بعض اوقات ہم فیکٹریز کی خواتین میں دیکھتے ہیں, میں چونکہ جوہان آباد کے ایریا کی طرف رکھتی ہیں تو وہ کافی انڈسٹریل ایریا ہے, وہاں خواتین کو تو میں دیکھتی ہوں کہ اگر ان کی 12,000 تنخواہ ہے, 8,000 جو ہے وہ ان کو ملتا ہے, باقی جو ہے وہ سپروائزر لے لیتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ کتنا بڑا استحصال ہے کہ وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتی ہے اور ان کی تنخواہ میں سے آدھا حصہ بھی جو ہے وہ کوئی اور لے لے. اسی طرح بھٹا ورکرز کی مس کیتھرین نے بات کی ہے, دیز آر آل مارجنائزڈ ویمن, اور ہمیں ان خواتین کی جو ہے آوازوں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے اندر وہ جو آرگنائزیشن میں سمجھتی ہوں ہم کام کر رہے ہیں, ہم سب کو اکٹھے ہونے کی اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان خواتین کو آگے لے کے اور اپنے ان کو انکریج کریں کہ اپنے ان مسائل کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکیں. مس شاہین نے بہت اچھا یہاں پر ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ خواتین کو اس لیے بھی چپ کرا دیا جاتا ہے کہ تم ایک عورت ہو اور یہاں پر آپ نے چپ کر جانا ہے, اور جب ایک انسان کو چپ رہنے کا کہہ دیا جائے تو وہ پھر کیسے اپنے خیالات کو یا اپنی بات چیت کو آگے بڑھا سکتا ہے. مس سکینہ, مسائل اٹھائیں ابھی مس شاہین نے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان مسائل کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں, کیسے مل جل کر ہم ان مسائل سے لڑ سکتے ہیں؟ وہاں پاکستانی معاشرے میں جو خواتین مسائل کا شکار ہے, جو مسئلے ہم لوگوں کے ساتھ ہیں وہ سب کے ساتھ ایک جیسے ہی ہیں, ان مسائل کو حل ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ مس. جیسے کہ مس نے بھی کافی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کی کہ ہماری جو وومن ہیں وہ کس طرح کے چیلنجز کو فیس کر رہی ہیں, کیا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ہم ان مسائل کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں مل جل کر, سب سے پہلی جو بات ہے جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو, اسپیشلی چھوٹی بچیوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے جیسے بات کی گئی ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تبھی ہم چیلنجز کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم اپنے ساتھ چیلنجز لے کر نکلتے ہیں. تو ہماری پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ہمارا گھر ہی ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنی بچیوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو کس طرح کے ایٹیکیٹس اور کس طرح کے رولز کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہاں میل کمیونٹی جو ہے وہ اپر لیول سمجھی جاتی ہے سب سے پہلے, اور اس کے بعد جو ہے ہمیں ان کو ایجوکیشن کی اویئرنیس دینا ضروری ہے. جب تک وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گی وہ اس سوسائٹی میں جو ہیں وہ خود کو سٹینڈ نہیں کر سکتی, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد بات آتی ہے, اگر ہم بات کریں آج کے دور کی, تو آج کے دور میں سکلز کی امپورٹنس جو ہے وہ زیادہ ہے. اگر آپ کو سکلز آتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک ڈیجیٹل ایرا ہے, یہاں پر رہتے ہوئے آپ گھر بیٹھ کے بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں. ایسی بچیاں, ایسی خواتین جو ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکیں ان کے لیے سکلز ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہونے چاہیے جن کے تھرو جو ہے وہ اپنے لیے ایک اچھا اور بہتر روزگار کما سکیں. ہم بہت سارے این جی او سیکٹر جو ہیں وہ اس پر پہلے سے کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہاں پر ان بہت سارے مسائل کو ایک جٹ ہو کر کرنے کی بھی ضرورت ہے. مس سکینہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کون سی ایسی سکلز ہیں جو موجودہ دور میں خواتین کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے آپ کی گفتگو سے مزید آگے جو ہے نا وہ بڑھ سکے, اپنے بچیوں کو وہ سکلز دلوا سکے تاکہ وہ موجودہ دور میں ان مسائل سے خود مختار ہو کے لڑ
سکے, ان مسائل کو خود حل کرنے کے لیے کوشش کر سکے؟ اسکلس تو بہت ساری ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ اگر بچیاں ایجوکیٹڈ ہیں, اگر کوئی ایجوکیٹڈ ہے تو وہ اس سے ریلیونٹ جو ہیں کمپیوٹر ڈیجیٹلائز ایرا ہے تو اس میں کمپیوٹر اسکلس بہت زیادہ ہیں, آئی ٹی اسکلس بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر دوسری طرف بات کی جائے, جیسے کہ ہم مارجنلائز کمیونٹی کی زیادہ بات کریں یہاں پر, تو ایسی کمیونٹیز میں جو ہے ہم اسٹچنگ کا کام سکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہیں وہ کچن گارڈننگ جو ہے ایسے اسکل سکھا سکتے ہیں. ایسی چھوٹے موٹے کام, بیوٹیشین کا کام ہے جو کہ خواتین گھر بیٹھ کر کر سکتی ہیں اور ایزیلی کر سکتی ہیں. میں جس این جی او سیکٹر سے بلونگ کرتی ہوں, کاریٹاس پاکستان لاہور, یہاں پر وومن ڈیولپمنٹ میں ایسے بہت سارے پروگرامز پہ کام کیا جا رہا ہے جس میں خواتین کو ڈفرینٹ اسکل سکھائے جاتے ہیں. ہماری بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ اسٹچنگ کے کورسز کمپلیٹ کر کے آج کچھ بچیاں جو ہیں وہ اپنی بوتیکس بھی چلا رہی ہیں. بہت ساری بچیاں ہماری ایسی ہیں جو آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام سیکھ کر آج اپنی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹس میں سیل کر رہی ہیں, اور یہ سب کام وہ گھر بیٹھ کر ہی کرتی ہیں کیونکہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے لیکن انہوں نے اسکل سیکھے اور ان اسکلس کو وہ یوٹیلائز کر رہی ہیں خود کو ایک اچھی انڈیپینڈنٹ وومن بنانے کے لیے. اور نہ صرف وہ اس سے خود انڈیپینڈنٹ بنی ہے بلکہ اس کے ذریعے وہ اپنی فیملی کو بھی فائنینشلی طور پہ سپورٹ کر رہی ہیں. تو ناظرین, آپ نے سنا کہ کون سی ایسی اسکلز ہیں جن کے ذریعے خواتین جو ہے موجودہ مسائل سے لڑ سکتی ہیں. مس امبر, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو موجودہ وقت میں مسائل ہیں, اب ان مسائل کو حل کرنے کی طرف ہم بات چیت کرتے ہیں کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے. خواتین اپنی محرومیاں جو موجودہ دور میں ہم معاشرے میں ہم برداشت کر رہے ہیں, ان محرومیوں کو کس طریقے سے ختم کر سکتی ہو, اپنے آپ کو کس طرح بہتر زندگی کی طرف لے کر جا سکتی ہیں؟ تھینک یو مس ہنا, آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ پوائنٹ ریز کیا ہے. بالکل جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ اسکل سیکھنا چاہیے اور انہیں جو ہے کاروبار کی طرف آنا چاہیے, اچھی نوکریاں ان کے لیے مواقع ہونے چاہیے. لیکن اس سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان کی ایجوکیشن پہ فوکس کریں, کیونکہ جب تک ہم ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کریں گے تب تک ہم ایک معاشرے کو ترقی نہیں دے سکتے. اس میں پھر بے شک چاہے ہم میل کی بات کریں یا فیمیل کی بات کریں, لڑکیوں یا لڑکوں کی بات کریں, تو ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے کا اور خاص کر ہماری کمیونٹی کا ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ لڑکوں کی تعلیم پہ تو کچھ فوکس کرتے ہیں لیکن لڑکیوں کے لیے ہم وہ اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ لڑکیوں نے جو ہے وہ ٹو بی آنیسٹ کہ انہوں نے شاید پرائے گھر چلے جانا ہے, وہ جا ہمارے لیے ان کی تعلیم یا ان کو امپاور کرنا جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے. لیکن یہ میرے خیال سے بدلتے دور کے ساتھ یہ ایک بہت جو ہے وہ میرے خیال سے تو نفرت انگیز بات ہے جس کو ہمیں جو ہے ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہی اپرچونیٹیز اپنی لڑکیوں کے لیے بھی اور وہی مواقع ان کے لیے بھی بنانے کی ضرورت ہے. مس امبر, یہاں سوال اسی سلسلے میں کرنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے کہا کہ لڑکوں کی تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے, لڑکیوں کی تعلیم, تو یہ کس طریقے سے ہم اپنے والدین کو انکریج کریں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی وہی بہتر مواقع دیں جو وہ بیٹوں کو دے رہے ہیں؟ یہاں پر آپ ناظرین کو کچھ اس سلسلے میں رہنمائی دیں گی؟ بالکل اس میں بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ہیں. اگر میں اپنا تھوڑا سا اپنے کام کے حوالے سے بھی بتاتی چلوں تو کیونکہ جب جو میری اسٹڈیز ہیں, میرا سارا کام ہے وہ ایجوکیشنل انیکوالٹیز کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے پہ ہے. اور اس کو جیسا کہ میڈم نے مینٹل ہیلتھ کی بات کی ہے تو میں نے اس چیز پہ ریسرچ کی ہے کہ جو ہماری کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ایجوکیشنل انیکوالٹیز ہوتی ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹی لیول تک, ان انیکوالٹیز کی وجہ سے جو ہے ان کی مینٹل ہیلتھ کیسے امپیکٹ ہوتی ہے. تو اگر میں اپنی اس ریسرچ کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کو بتاتی چلوں تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے, کیونکہ ہماری یوتھ بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو اگر اس کے حل کی طرف بات کی جائے تو اس کے سولوشنز بھی ہیں. مجھے جو ہے کمیونٹی نے اس پہ ریکمنڈیشن دی, یوتھ نے ریکمنڈیشن دی, خاص کر کے لڑکیوں نے کہا کہ ان کی تعلیم کو جو ہے فروغ دینے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہو سکتی ہیں. تو اس کے حوالے سے سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کی یا اپنے جو, کیونکہ والدین کے ساتھ بیسیکلی ہمارے جینڈر جو گیپ ہے ہمیں اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. بعض بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں والدین جو ہے بچوں کی نفسیات کو یا ان کے ذہن کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, حالانکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک جنریشنل گیپ ہے جس کو فل ہونے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ اس میں بھی بہت ٹائم لگے گا. تو جب ہم ان کے ساتھ جب والدین ہمارے مسئلوں کو سمجھیں گے, وہ آنے والے دور کی حقیقتوں کو سمجھیں گے, ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ آگے کیا کیا ضروریات ہیں, تو اس کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہیں پہ بھی ہماری اس تعلیم کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بنیں گے. لیکن اس کے ساتھ سب سے جو بڑا ایک مسئلہ آتا ہے وہ ہماری سوشو اکنامک سچویشن ہے. کیونکہ ہماری کمیونٹی پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہے کرسچن کمیونٹی بہت زیادہ معاشی بدحالی کا شکار ہے.
جس کی وجہ سے شاید کہیں نہ کہیں پیرنٹس کو لگ رہا ہے کہ اگر ایک فیملی میں 4 یا 6 بچے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان سب کی تعلیم پہ یا ان سب کے ریسورسز پہ وہ کہیں نہ کہیں فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے. وہ اپنی توجہ کا مرکز ایک بنا لیتے ہیں. پھر انہیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اچھا شاید لڑکوں کو پڑھانا زیادہ بہتر ہے بنسبت کہ ہم لڑکیوں پہ بھی اتنے ہی ریسورسز یا اتنی ہی فائنینشیل ایک برڈن ان کا نہ ہمیں لینا پڑے. تو اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو سوشل سیکٹر ہمارے ادارے ہیں, جیسے میڈم کا بھی ویمن امپاورمنٹ پہ بہت کام ہے, میڈم بھی بات کر سکتی ہیں, ہمارے اداروں کو کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. جو ادارے ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اپنی کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں, انہیں اویئرنیس دیں, والدین کو بتائیں کہ بچوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے, اور بچوں کو بھی بتائیں کہ تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے, کیونکہ آج کل اور آنے والے دور کی مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں. اگر ہم آج سے کوئی 20 سال یا 30 سال پہلے کی اگر بات کریں تو اگر بچے نہیں بھی پڑھتے تھے تو انہیں بہت سارے ایسے کاموں میں جو ہے وہ انگیج کر دیا جاتا تھا, انہیں کوئی ہنر سکھا دیا جاتا تھا. لڑکوں کے لیے جو ہے ورک شاپ اور اس طرح کے بہت سارے ایسے اپرچونیٹیز تھیں. لڑکیوں کے لیے پارلر سکھا دیا, جیسے سکینہ نے بات کی ہے, انہیں اسٹیچنگ سکھا دی جاتی ہے. تو اس سے ان کا ایک اچھا کہیں نہ کہیں شاید روزگار چل جاتا تھا. لیکن آج کا دور مختلف ہے, ڈیجیٹل دنیا ہے, لوگوں کے مسئلے تبدیل ہو گئے ہیں, ان کے حل تبدیل ہو گئے ہیں. تو جب ہم ان حالات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں چیزوں کو کسی اور طرف لے جانے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم اسی پارلر اور اسی اسٹیچنگ کی طرف میں گھسے رہیں. ہمیں لڑکیوں کو خاص کر اور طرح کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے جس میں ہم ان کے ڈیجیٹل اسکل پہ بھی جو ہے کام کریں. بہت درست آپ فرما رہی مس کیتھرین. میں گفتگو کے اسی سلسلے کو آگے بڑھا کے آپ سے یہ پوچھوں گی, آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ پاکستان میں ہم خواتین کو موقع فراہم کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو معاشی اور معاشرتی لحاظ سے بہتر بنا سکے. جیسے مس شاہین نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ خواتین کو چپ کروا دیا جاتا ہے, مس سکینہ نے بھی یہی بات کی, مس امبر نے بھی یہی بات کی. آپ نے بھی ایک سوال اٹھایا کہ خواتین کو پولیٹکس میں بھی آنا چاہیے تاکہ وہ ہر شعبے میں اپنے کردار کو ادا کر سکے. آپ بتائیے کہ خواتین کو ہم ایسے کون سے مواقع دیں کہ وہ اپنے آپ کو معاشی و معاشرتی لحاظ سے مزید بہتری کی طرف لے جا سکے. میں سمجھتی ہوں کہ جو پوری دنیا میں خواتین کو بہت نازک سمجھا جاتا ہے اور انہیں پوری دنیا میں عورتیں جو ہیں وہ ورنریبل ہیں, لیکن پاکستان کی جو کمیونٹی ہے یہاں پر خاص طور پر جو خواتین ہیں ان کو بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. وہ میں پھر سے بات کرنا چاہوں گی, گراس روٹ لیول کی خواتین ہیں, بھٹا مزدور ہیں, اور جو لوگ جن کے پاس ایسی اپرچونیٹیز نہیں ہیں کہ وہ ایجوکیشن بھی حاصل کر سکیں. تو میں ڈپرائیوڈ سوسائٹی جو ہے اس کی بات کروں گی. اس میں ریلیجن کا کوئی تعلق نہیں ہے, مسیحی ہونا یا نان مسیحی ہونا. جنرل ایشوز ہیں خواتین کے, وہ سب سے پہلے ایجوکیشن کا لیک ہے. ٹھیک ہے, خواتین کو ایسی اپرچونٹی نہیں ملتی کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں. اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, پیرنٹس کے پاس ایسے وسائل بھی نہیں ہوتے. تو جب تک اگر وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں کرا سکتے, جو بعد میں جا کر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یا آئی ٹی میں چلے جائیں یا ایسے کوئی پروفیشن اڈاپٹ کریں جو کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں, تو اگر ہم صرف ان چیزوں کو فوکس کریں گے تو پھر ہم جو ہمارا ایک بڑا نمبر آف چلڈرن ہے یا یوتھ ہے ان کو ہم کس طرح سے سیٹل کر پائیں گے. ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ ہی ضروری ہے. جو بچے نہیں پڑھے یا جن کا ایجوکیشن کا ٹائم گزر گیا ہے ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. آج مارکیٹ میں جو بیوٹی سیلون ہے وہ ایک اچھی خاصی تعداد میں انکم جنریٹ کر رہا ہے. تو ہمارا خود کا بڑا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے کرسچن ٹرو اسپرٹ, وہ لڑکیوں کے, کیونکہ ہمارا کام عورتوں اور بچوں کے لیے, لڑکیوں کو فوکس کرتے ہیں, یوتھ کو فوکس کرتے ہیں. جو ہمارے سروائیورز ہیں وہ خواتین جو وائلیشن کا شکار ہوتی ہیں, وہ لڑکیاں جن کو فورسلی کنورٹ کیا جاتا ہے, وہ لڑکیاں جن کی فورسلی شادیاں کی جاتی ہیں, انڈر ایج میرج ہوتی ہیں, ان بچوں کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں, ان کو ہم امپاور کرتے ہیں. اور ہم نے لاسٹ ایئر میں 12 بیوٹی سیلون ان کو بنا کے دیے اور وہ آج بہت اچھا انکم جنریٹ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ
یہ تو ایک بہت اچھا ہنر ہے جو خواتین کو دیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ چھوٹے لیول پہ جو بزنس ہیں وہ بھی کیے جا سکتے ہیں. ابھی یہاں پر ہاؤس گارڈننگ کی بات ہوئی تو میں کہتی ہوں کہ جو ہاؤس کچن ہے نا اس کو بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. آج مارکیٹ میں بہت ساری جو خواتین ہیں ہوم میڈ چیزیں جو فروزن چیزیں ہیں وہ بنا کر سیل کر رہی ہیں اور اچھی خاصے پیسے کما رہی ہیں. پھر چیزوں کی پیکنگ کا کام ہوتا ہے. لڑکیوں کو یا یوتھ کو خواتین کو اس طرح سے پروموٹ کریں, اس طرح سے امپاور کریں کہ وہ اپنے لیے خود رستے بنائیں. ان کو ہمیں ایسی سوچ دینی ہے کہ انہوں نے کون سا بزنس کرنا ہے جو ان کے لیے بہت ایزی ہو. ایک ٹائم آتا ہے جب لوگ انویسٹمنٹ سے گھبرا جاتے ہیں اور وہ پھر کچھ بھی نہیں کر پاتے. چھوٹے لیول سے شروع کر کے تو وہ اپنے آپ کو انکریز کر سکتے ہیں اور ایک بڑا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. چھوٹے کچن سے وہ بڑے کچن کی طرف آ سکتے ہیں. ہمارے شیلٹر میں جو خواتین ہیں ہم ان کو ہر طرح کی ٹریننگ کرواتے ہیں, کوکنگ, ایون کہ کیک میکنگ. ہم نے کرسمس پر 200 کیک سیل کیے ہیں ہماری جو خواتین ہیں انہوں نے, اور 230,000 روپیز انہوں نے ارن کیے شیلٹر ہوم میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم فوکس کر کے اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کو روزگار میسر کر سکتے ہیں, زیادہ بہتری کی طرف ہم ان کو لے جا سکتے ہیں. جی نا, جیسے میڈم نے بات کی ہے کہ آپ کو ویمن امپاورمنٹ کے لیے جیسے ہم سب بات کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن کے بعد سب سے ضروری ہے اسکل ڈیولپمنٹ. ظاہری بات ہے جب ایجوکیشن ہوگی تو لوگ اچھی اپرچونیٹیز کی طرف جائیں گے, لیکن اچھی اپرچونیٹیز کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے جس میں یہ سارے ہنر تو ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. اور جیسے YDF کا بھی جو ہے وہ کام ہے اسکل ڈیولپمنٹ پہ. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے مائنورٹی ویمن بزنس انکیوبیشن پروگرام, پاور کے نام سے. اور یہ پروجیکٹ میں ہم اسی طرح سے جو ہے وہ خواتین کو امپاور کرتے ہیں, انہیں اسکل سکھاتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, انہیں مارکیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں, انہیں چیمبر سے کنیکٹ کرتے ہیں, تاکہ جو خواتین گھروں میں رہتی ہیں ان کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں, لیکن وہی بات ہے انویسٹمنٹ والی کہ وہ انویسٹمنٹ سے گھبراتی ہیں اور سم ہاؤ ان کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہوتے کہ وہ انویسٹمنٹ کر سکیں. تو ہم ان کو وہ انویسٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ اگر خدا نخواستہ ان کو کہیں لاس ہو بھی جاتا ہے تو وہ ان کی پرسنل پاکٹ میں سے نہیں جائے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم انہیں ٹریننگ دیتے ہیں ان کی, تو ہم انہیں یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں کہ کاروبار کیسے شروع ہو سکتا ہے, کیسے چل سکتا ہے, اس میں کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں, اس کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز آپ کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ پھر ان کے لیے ایک آئیڈیا کو جو ہے وہ ایک امپلیمنٹیشن پلان تک لے کے جانا جو ہے زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ان ساری اسکل کے ساتھ جیسے کیک میکنگ کا کام ہے, جیسے گارڈننگ کا کام ہے, تو ہمیں وہ سلائی کڑھائی اور پارلر کا کام چونکہ بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ اس سے ایک اچھا منافع جنریٹ ہوتا ہے اور خواتین بڑے شوق سے کرتی ہیں. لیکن کیونکہ اگر آپ خود دیکھیں کہ اگر ایک ہی گلی میں ہمارے 4 سے 6 پارلر ہوتے ہیں تو میرے خیال سے وہ اکنامک ایک اپرچونیٹیز کم ہو جاتی ہیں, ارننگ کا ایک سلوشن کم ہو جاتا ہے. تو آپ کو ڈفرینٹ, اب جیسے کہ یوتھ ہے اور یوتھ کے پاس ڈفرینٹ اچھے آئیڈیاز ہیں, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز انہیں مل رہے ہیں, تو انہیں اس طرح کے آئیڈیاز کی طرف بھی جانا چاہیے. جیسے کوئی کیک بناتا ہے تو اس کو ایک آن لائن بیکری بنا سکتا ہے, اگر کوئی سینٹڈ کینڈلز بناتا ہے تو اس کو کس طرح سے جو ہے مارکیٹ میں بیچا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے لنک کرتی ہیں کہ آپ کو اپنے اسکلس کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف کیسے لے کے جائیں. تو ناظرین, آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو کو سنا, وہ مسائل بھی سنے جو پاکستانی معاشرے میں خواتین برداشت کر رہی ہیں, ان مسائل کے حل کی طرف بھی آئے. اب ہم نے کیونکہ بہتری کی طرف جانا ہے مس شہین, ہم نے اب وہ کام کرنے ہیں کہ ہماری خواتین جو پہلے مسائل برداشت کر چکی ہیں, جن مسائل کو وہ صدیوں سے سالوں سے اپنے اوپر جھیل رہی ہیں, ان مسائل کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے, ان مسائل کو ہم نے اپنی بیٹیوں تک کیسے نہیں پہنچنے دینا کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں ان مسائل سے محفوظ رہیں. مستقبل میں ہماری کیا منصوبہ بندی ہوگی کہ ہماری بچیاں وہ مسائل نہ برداشت کریں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر خواتین کو اپنے اون پہ کچھ کرنا پڑے اور کر رہی ہیں, میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم خواتین نہیں, ہماری کرسچنس خواتین جو ہیں اس وقت بہت ساری جگہوں پہ بڑی اچھی جابس اور بڑی اچھی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہیں. ہمیں ان سب کو جو ہے اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری مسلم خواتین کو تو جو مسائل ہیں, ہماری مسیحی خواتین بھی ان مسائل سے چھپی ہوئی نہیں ہیں, وہ بھی بہت سارے مسائل, بلکہ میرے خیال میں وہ ان سے زیادہ مسائل کے شکار ہیں. تو ہماری جو مسیحی خواتین, آپ ان کو بھی یہ بتائیں کہ وہ کس طریقے
طریقے سے ان مسائل کو حل کر کے اپنی بچیوں کو ان مسائل سے دور رکھ سکتی ہیں, ان پریشانیوں سے دور رکھ سکتی ہیں. مس کیتھری نے ایک بڑا اہم ایشو ریز کیا تھا رائٹس کے حوالے سے. میں سمجھتی ہوں جب تک خواتین کو رائٹس کی ایجوکیشن نہیں ہوگی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت ضروری ہے ہمیں, وی ہیو ٹو اویئر کہ ہماری خواتین کو پتہ نہ ہونا چاہیے کہ تعلیم ان کا بنیادی حق ہے. ایک خاتون کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحت ان کا بنیادی حق ہے, کیونکہ اگر وہ بیمار پڑ جاتی ہے تو سارا گھر جو ہے وہ بالکل تو بہت ضروری ہے. پھر پولیٹیکل رائٹس کی اویئرنیس جو ہے بڑی ضروری, اور بہت ضروری ہے کہ ہم رائٹس کی ایجوکیشن جو ہے وہ ان کو دیں, کیونکہ مس کیتھرین کرسچن ٹرو اسپرٹ کا جو تعلق ہے لیگل ایڈ کے ساتھ, میں اکثر خواتین کو دیکھتی ہوں جب ان کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب ہم نے کہاں جانا ہے, ہم نے کس سے رابطہ کرنا ہے. تو اس طرح جب تک ہم خواتین کو رائٹس کی ایجوکیشن نہیں دیں گے, اویئرنیس نہیں دیں گے, وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. تو کانفیڈنس ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم رائٹس کی ایجوکیشن دیں. دوسرا, اس طرح کے اداروں سے ان جو ہے لنک اپ کروائیں تاکہ اگر کسی خاتون کو لیگل ایڈ کا مسئلہ ہے تو کرسچن ٹرو اسپرٹ کے ساتھ رابطہ کرے. اسی طرح اگر کسی نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, فائنینشیل سپورٹ کے حوالے سے اگر آگے بڑھنا ہے تو YDF موجود ہے, کشف فاؤنڈیشن موجود ہے, اخوت موجود ہے, سرکل جو ہے ٹریننگ کے حوالے سے کام کر رہا ہے. تو اس طرح کے اداروں کی اویئرنیس جو ہے, جو اس لنکیجز ہیں خواتین کے پاس ہونے بڑے ضروری ہیں. اگر وہ ان کے پاس ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دے گو ڈائریکٹلی اور ان سے رابطہ کر کے اپنا کام جو ہے وہ کروا سکتی ہیں. دوسری اہم بات میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ کیتھولک ویمن آرگنائزیشن جو ہے وہ بیسکلی خواتین کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور وی آر سپورٹنگ ٹو دا ویمن. خاتون کا کسی خاتون کے ساتھ کھڑے ہونا بھی بڑا ضروری ہے. وہ آپ کی ماں ہو سکتی ہے, وہ آپ کی بڑی بہن ہو سکتی ہے, اور جو آپ کے گرد سرکل میں خواتین ہیں وہ ہو سکتی ہیں. جب عورتیں عورتوں کا ساتھ دیں گی تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے. اور آج اس 8 مارچ کے موقع پر میں سمجھتی ہوں خواتین کو, میں اس کی جب ہسٹری پڑھ رہی تھی تو اقوام متحدہ کی طرف جو میسج آ رہا تھا, یہ ایک ایسا ڈریم ہے جو جنریشن ٹو جنریشن ابھی ٹریول کریں گی تو پھر جا کے یہ شرمندہ تعبیر ہوگا. ہمیں اس کے لیے ایک لمبی دوڑ لگانی ہے, اور اس میں خواتین کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے جو افراد ہیں ان کو ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, جو سوسائٹی کے دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, عورتوں کو عورتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تبھی ہم جو ہے ایک بڑی تبدیلی کی جو ہے بات کر سکتے ہیں. اور میں آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں, ہر خاتون اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ آگے زندگی میں اپنا کوئی اہم کردار ادا کرے تو فرسٹ شی ہیو ٹو ایجوکیٹ. اس کو اپنی تعلیم کے ذریعے, ہنر کے ذریعے اپنے بازو مضبوط کرنے پڑیں گے. اور دوسرا, فائنینشیل جو اکنامک امپاورمنٹ ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے. آپ خود دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر وہ خواتین جو فائنینشیل سپورٹ میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں, چاہے وہ گھروں کے اندر ہے, آفیسز کے اندر کے, وہ ڈیسیجن میکنگ میں بھی اپنا رول ادا کر رہی ہیں. تو ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ہماری بات, ہمارے فیصلے تبھی مانے جائیں گے تب جب ہم خود ایک پاور میں ہوں گے. اور دوسری ایک خاص بات کہ ہمیں کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے. یہ سوچ کے میں عورت ہوں, میں پیچھے ہٹ جاؤں, یہ جو ہے ہمیں اپنی اڑان جو ہے وہ خود اوڑھنی ہوگی. تو وی ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ, اور ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے اپنے راستے خود تلاش کر رہیں گے. مجھے فوکس کرنا پڑے گا کہ یہ میں نے بننا ہے, اور جب میں فوکس کر لوں گی تو پھر میری اڑان کو جو ہے وہ کوئی نہیں رکھ سکتا. ایک چھوٹا سا شعر جو ہے وہ اپنی بہنوں کی نظر کرنا چاہوں گی. ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے, ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے, جیت تو تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے. اگر آج کی عورت اس بات کو ٹھان لے کہ اس نے سوسائٹی کے اندر, اپنے گھر کے اندر اپنی ایک حیثیت, اپنا ایک وجود اور اپنی ایک پہچان بنانی ہے, تو اس کو اس بات کو ٹھاننا پڑے گا, تبھی جو ہے وہ جیت ہمارے قدموں میں ہوگی. ناظرین, آپ نے مس شاہین کے خیالات کو سنا کہ ہمیں اپنی خواتین کے مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے کہ خاندان کے ہر فرد کو عورت کا ساتھ دینا ہے, ہمیں اپنی بچیوں کو تعلیم کی طرف لے کر جانا ہے. مس سکینہ, مستقبل کے متعلق آپ منصوبہ بندی کچھ اس طریقے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں ان ساری باتوں سے کہ وہ مستقبل میں جو ہماری بچیاں ہیں وہ ان مسائل کا شکار نہ ہو جو موجودہ وقت میں خواتین برداشت کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ مس. جیسے کہ مس شاہین نے کافی کچھ ایکسپلین کر دیا, اور کافی اچھا لگا یہ سن کر کے. ہم جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں. تو NGO سیکٹر سے تعلق رکھتے ہوئے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم وومن اسکلز ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, اسی طرح سے ہم وومن کی ایجوکیشن پر بھی کام کر رہے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ مارجنلائز کمیونٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جو ہمارے ہاں وومن جو ہوتی ہیں, اسپیشلی چلڈرن وومن اور جو اولڈ ایج پیپل ہوتے ہیں, وہ ونریبل ہوتے ہیں. تو جیسا کہ بات ہو رہی ہے فیوچر پلاننگ کی, تو ایجوکیشن جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں, جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی, ہمیں اویئرنیس نہیں ہوگی, ہم کسی بھی چیز کی فیوچر پلاننگ نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں ہمارے رائٹس پتہ ہونے چاہیے. جو چیزیں آج کی خواتین اسپیشلی بات
کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اپنی ماؤں کی. ہماری مائیں جو ہیں وہ اس طرح کے لیگل رائٹس ایکشنز یہ سب نہیں جانتی ہیں. جس سوسائٹی سے بلونگ کرتی ہیں وہ صرف اتنا جانتی ہیں کہ انہیں گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے, گھر کے کام کرنے ہیں, ہر چیز کو ایک اچھے وے میں لے کر چلنا ہے, دیٹس آل. وہ یہ نہیں جانتی ہیں کہ ان کے بھی کوئی رائٹس ہیں, انہیں خود پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, انہیں کس طرح سے آگے جانے کی ضرورت ہے. وہ صرف گھر کی حدود تک کو جانتی ہیں. لیکن موجودہ دور ایسا ہے جہاں ہر لڑکی کو, ہر خاتون کو اپنے لیے, اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اس دور میں رہتے ہوئے جہاں بہت ساری عورتیں پہلے سے ہی تقریباً آج دنیا کے ہر شعبے میں اپنا اپنا ایک نام رکھتی ہیں, کام کرتی ہیں, لیکن پھر بھی پاکستان میں رہتے ہوئے ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں. ہماری خواتین آج بھی بہت ساری چیزوں میں ایسے ایسے مسائل میں گھری ہوئی ہیں. اب یہاں پر صرف ہم بیسکلی خاتون کی بات کرتے ہیں, کسی ریلیجن کی نہیں, کسی کمیونٹی کی نہیں, کسی پروونس کی نہیں, ہم صرف ایک خاتون کی بات کرتے ہیں. تو آج بھی بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو گھر سے بھی نہیں نکلتی ہیں, جنہوں باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ایسی خواتین کی زندگی ہی کیا ہے؟ وہ معاشرے کے بارے میں نہیں جانتی, وہ زندگی کے بارے میں نہیں جانتی, وہ اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں جانتی. اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی, تو صرف ایجوکیشن ہی ضروری نہیں ہے فیوچر پلاننگ کے لیے, اویئرنیس ضروری ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم ماسٹرز تک کر لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے, ہمیں کس فیلڈ میں جانا ہے. ہمیں جو ہے وہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. سم ٹائم گائیڈنس ہوتی نہیں ہے, سم ٹائم ہم گائیڈنس لیتے نہیں ہیں. تو ایسے میں کرسچن کمیونٹی کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہمارے ہاں پیرشز میں ڈفرینٹ طرح کے پروگرامز کروائے جاتے ہیں, کروائے جانے چاہیے. ڈفرینٹ این جی او سیکٹرز جو ہیں وہ پروگرامز کرواتے ہیں. اس کے علاوہ نہ صرف کرسچن کمیونٹی این جی اوز بلکہ دوسرے این جی او سیکٹرز بھی کرواتے ہیں. تو ہمیں ان کا پارٹ بننا چاہیے, ان میں انوالو ہونا چاہیے. اس کے ذریعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں بہت ساری نئی چیزیں. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈیجیٹل ایرا کی, جیسے یہاں پر ابھی سب نے بات کی کہ خواتین جو ہیں وہ ایک چھوٹے لیول سے اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتی ہیں, کیک میکنگ, کچن گارڈننگ, لائک سم تھنگ ایلس. تو ڈیجیٹل ایرا میں رہتے ہوئے بہت سارے کام جو گھر بیٹھ کے کر سکتی ہیں, اس کے لیے بھی ان کو کمپلیٹلی طور پہ اسکلس کا آنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو سیکھیں اور ایسے ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی. اس کے لیے بھی انہیں کمپلیٹلی طور پہ کہیں سے اس کی ایک ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بنا جانچے کسی چیز کو کر لیتے ہیں اور ہمیں اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو فیوچر پلاننگ کرتے ہوئے جہاں بہت ساری چیزیں ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں, ہمیں ہمیشہ اپنا ایک بیک اپ پلان بھی رکھنا چاہیے کہ میں یہ کرنے جا رہی ہوں, اگر یہ ہو جاتا ہے ویل اینڈ گڈ, ادروائز میں ہمیشہ ریڈی رکھنا چاہیے. ڈیفینیٹلی ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ سم ٹائم ضروری نہیں ہے جیسا ہم نے سوچا ہو ویسا ہی ہو. کبھی کبھار جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہم اس میں انتھک محنت بھی کرتے ہیں لیکن ایٹ دا اینڈ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے. تو ضروری نہیں ہے کہ اب ایک پلان فیل ہو گیا تو ہم جو ہیں وہ دل چھوڑ کے بیٹھ جائیں. ہمیں مزید محنت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری خواتین کو کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں پنکھ تو دیے جاتے ہیں, پر دیے جاتے ہیں, لیکن اڑنے کے لیے آسمان نہیں دیا جاتا. تو ایسی سچویشن میں اگر ہم اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, اگر ہم یہ ٹھان لیں کہ نہیں یہ کام نہیں ہوا, اٹس اوکے, اگر میرے پاس پنکھ ہیں, پر ہیں, میں اسٹرگل کر سکتی ہوں, تو میں اڑ بھی سکتی ہوں. اور آج کے دن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ یہ سوچتے رہیں, یہی سمجھتے رہیں کہ نہیں یار میں لڑکی ہوں, یا یہ سوچتے رہیں کہ نہیں ابھی میں نہیں کر سکتی, اب میری تو شادی ہو جائے گی, دیٹس آل, تو اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے رائٹس کے لیے خود آواز اٹھانی ہے. اگر ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہمیں اس اسٹڈی کو یوٹیلائز بھی کرنا ہے. اگر ہمارے پاس اسکلز ہیں تو ہمیں ان اسکلز کو بھی یوٹیلائز کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ڈگری لی اور اس کو سنبھال کے رکھ دیا, کل کو شادی ہوئی اور بس وہی زندگی جی جو ہماری مائیں جی رہی ہیں. جو ہے اس کو یوز کریں. ایک کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون جو ہوتی ہے وہ ایک معاشرے کو تعمیر کر سکتی ہے. تو اگر ہم پڑھے لکھے ہوتے ہوئے بھی اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہماری اسٹڈیز کا, ہمارے اسکلز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اپنے پروگرام دیکھنے والی خواتین کو ایک مشورہ ضرور دوں گی کہ خود پر اعتماد رکھیں کہ وہ ایک عورت ہیں اور عورت کمزور نہیں ہے. مس امبر, آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ ہم اپنی خواتین کو کیسے یہ اعتماد دلائیں کہ وہ ایک عورت ہے اور اس بات پر وہ کسی طرح بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بات کی ہے کہ خواتین کو اعتماد دلانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے میں بات کروں گی کہ جو ہمارا اس سال کا تھیم ہے گیو ٹو گین.
اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ادروائز تو جو UN کی طرف سے ہے اس پہ تو وہ ڈفرینٹ چیزوں میں اور بھی اس چیز کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں خواتین کو کن کن شعبوں میں یا اسکلس میں لانے کی ضرورت ہے. لیکن میں اگر اس میں اپنی ایک پرسنل اس میں ایڈ کرتی چلوں تو گفٹ ٹو گین کا ایک اور بڑا میننگ فل پرپز ہے اس بات کا کہ جب تک ہم سب کسی چیز کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, کسی کو کچھ جب تک ہم بوئیں گے نہیں تب تک ہم کاٹیں گے نہیں. تو ہمیں بونے کی ضرورت ہے. میری ساتھی خواتین نے بات کی کہ ہمارے مردوں کو بھی ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تو وہ تبھی ہوگا جب ہماری عورتیں ان کی اچھی تربیت کریں گی, جب ایک ماں اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرے گی, جب ایک بہن وہ سیف انوائرمنٹ کریٹ کرے گی اپنے گھر میں, تو پھر ہی ہم ان سے بھی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں, ہمارے گھر کے مرد ہیں, ہمارا باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, تو وہ ہمارے ساتھ تبھی کھڑا ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ان گیپس کو فل کرنے کے لیے اور اچھی منصوبہ بندی کے لیے, اچھی پلاننگ کے لیے ہمیں اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو بہت انکلوسیو بنانے کی ضرورت ہے. جب تک وہ انکلوسیو نہیں ہوگا تو ہم لوگ ترقی کی راہ کی طرف نہیں جا سکتے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں خواتین کو میسیج دوں, خاص کر نوجوان لڑکیوں کو, تو میں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ لیڈرشپ رولز کی طرف آئیں, وہ ڈیسیجن میکنگ کی طرف آئیں. جب تک ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوگی, گھر میں آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا, تو آپ باہر جا کے بولنے کا حوصلہ نہیں رکھ سکتے. تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں. اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی فیصلہ سازی کو امپورٹنس دلوانا سیکھیں. اس میں یہ نہیں کہ آپ کسی کو ڈسکریج کر رہی ہیں, اپنے بڑوں کی بات کو جو ہے وہ کاٹ رہی ہیں. اس میں آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. تو اس کانفیڈنس کو لانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. لیڈرشپ رول میں آنا بہت ضروری ہے. جیسے ہم نے بات کی ہے کہ سیاسی شعبوں میں آنے کی ضرورت ہے, سیاسی کے ساتھ سماجی چیزوں میں آئیں. چھوٹی عمر سے شروع کریں. جب آپ اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں, اب بولنا شروع کریں, بات کرنا شروع کریں. جب آپ یہ سب کریں گی تو پھر آپ بڑے منصوبوں میں آئیں گے. پھر آپ سماجی جو ہے فیصلوں میں اپنا اختیار رکھیں گے. پھر آپ سیاسی شعبوں میں آئیں گے. اور میرے خیال سے ہمارے ملک میں خواتین کا, اور خاص کر اقلیتی خواتین کا سیاست میں آنا, سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے. آپ اپنا اچھا کردار ادا کریں, مثبت کردار ادا کریں, وہ بہت ضروری ہے. تو ان سب چیزوں کے علاوہ باقی ہم نے اکنامک اپرچونیٹیز کی بات کر لی, ایجوکیشن کی بات کر لی, انٹرپرینورشپ کی بات کر لی, اسکلس کی بات کر لی. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں اور کہاں بولتے ہیں اور کیسے بولتے ہیں. اچھا بولیں, اچھا سوچیں, اور لوگوں کو اپنا ایک مثبت رول جو ہے وہ دکھائیں, اپنی ایک مثبت سائڈ دکھائیں, تاکہ وہ آپ کو وہی امپورٹنس دیں جو کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. مس کیتھرین, میں آپ سے اس بارے میں رائے لینا چاہوں گی کہ ہمارے ادارے, ہمارے حکومتی ادارے, ہمارے گھر, ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں, وہ خواتین کو کس طرح آگے لے کر آئیں, کس طرح ان کو یہ اعتماد دلائیں کہ وہ موجودہ وقت کے مسائل سے لڑ تو رہی ہیں, ان مسائل کو کس طریقے سے حل کر کے اب بہتر زندگی کی طرف جائیں. اس سلسلے میں آپ اپنے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی ہنا, میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اب ٹائم آ گیا کہ مائنڈ سیٹ چینج ہو. جہاں پہ خواتین صدیوں سے پریشر برداشت کرتی آئی ہیں, گھر میں بہت ہی ان کو چھوٹے لیول پہ رکھا جاتا رہا ہے, ان کی بات نہیں سنی جاتی رہی. تو آج ضرورت ہے خواتین اپنے اندر اعتماد پیدا کریں, اپنا کانفیڈنس بڑھائیں, اور اپنے کانفیڈنس لیول پہ ہی وہ ساری چیزیں جیت سکتی ہیں. جب تک ان کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی, نہ اپنے بچوں کے لیے کے رائٹس کی بات کر سکتی ہیں, نہ وہ خود کے رائٹس کی بات کر سکتی ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین کو اتنی ڈیسیجن میکنگ پاور ہونی چاہیے ان کے اندر کہ اگر وہ کہیں پہ غلط بھی بات کر رہی ہیں اور اتنے کانفیڈنس سے بات کریں کہ دوسرا جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. کرسچن ٹرو اسپرٹ خواتین کے رائٹس کی تو بات کرتی ہے, لیکن ان کو لیگل ایڈ اور پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہماری شیلٹر ہوم فیسلٹیز ہیں جہاں پر ہم لڑکیوں کو بااعتماد اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے, پروکار زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتے ہیں, جہاں پر ہم لڑکیوں کی زندگیاں سنوار رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں بھٹوں سے, چھوٹے چھوٹے گاؤں سے, ان پڑھ لڑکیاں جن کے اندر بالکل بھی بات کرنے کے لیے بھی کوئی حوصلہ نہیں ہوتا, اور وہ جھجک رہی ہوتی ہیں کہ اگر انہیں بھوک بھی لگی ہے تو وہ بھوکی بیٹھی رہیں گی, لیکن وہ کھانے کے لیے نہیں مانگیں گی. لیکن یہاں پر آ کر ان کا اتنا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے کہ وہ
اپنے رائٹس کی بات تک کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اداروں کو, ہمارے چرچز کو, ہماری کمیونٹی کو یہ سٹیپ لینا پڑے گا کہ اپنی کمیونٹی کے لیے, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں. ابھی یہاں پر بات ہوئی کہ جیسے میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم اسکول میں تھے, جب ہم یوتھ تھے تو ہمارے لیے یوتھ گروپس بنتے تھے اور یوتھ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی تھیں. چرچ کے دروازے کھلے تھے جہاں پر ہر فورم پر بات ہوتی تھی. تو لیکن آج وہ گیپ ہے. آج ہماری یوتھ کے لیے کوئی بھی ایسی فیسلٹی نہیں ہے یا ان کو کوئی رستہ دکھانے والا نہیں ہے. یہاں پر میری بہن نے بات کی کہ ہمارے پاس اگر ہم میٹرک یا ایم اے تک بھی چلے جائیں, ایسی ڈگریاں بھی لے کے بیٹھ جائیں, لیکن ہمارے پاس آگے کرنے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمارا ایسا کوئی ڈیسیجن ہی نہیں بنا پاتا. اور ایک فل سٹاپ لگ جاتا ہے کہ لڑکی کی شادی ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی جو ہے صرف گھر تک محدود. بالکل. لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے اس میں ہم بہت کچھ سیکھتے تھے. جو یوتھ تھی, جو اسٹوڈنٹس تھے, ان کو ایک رستہ ملتا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی لائف کو گزارنا ہے, انہوں نے کون سا پروفیشن چوز کرنا ہے, کون سے سیکٹر میں جا کر وہ ایک اچھا بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آج جب خواتین کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون ایک پورا معاشرہ ہے, وہ ایک خاتون نہیں ہے. ٹھیک ہے, خاتون گھر بناتی ہے, خاتون بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے, خاتون اپنا معاشرہ بناتی ہے. تو اس میں اس کا جو ہے نمایاں کردار ہوتا ہے. خواتین بے شک پرانے زمانے میں خواتین پڑھی لکھی نہیں تھیں, ہماری مائیں بھی پڑھی لکھی نہیں تھیں, لیکن ان کے اندر سینس بہت تھی کہ انہوں نے بچوں کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے, ان کی پرورش کس طرح سے کرنی ہے, ان کو کیسے سمجھانا ہے کہ انہوں نے معاشرے میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے, انہوں نے اگر باہر نکلنا ہے تو کیسے چلنا ہے. آج جو ہے واقعی ہی یہ چیزیں جو ہیں ان کا بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے کہ ہماری جو فیملیز ہیں ان کے اندر کمیونیکیشن نہیں ہے, کمیونیکیشن گیپس ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اندر فرینڈشپ نہیں ہے, وہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. میں اس کیتھولک ٹی وی کی پلیٹ فارم کی وساطت سے فیملیز کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ گیپ کم کریں, اپنے بچوں پر ٹرسٹ کرنا شروع کریں تاکہ وہ بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں. اور اگر باہر ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی مشکل پیش آتی ہے, وہ آ کے آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہی وہ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو کیسز ریکارڈ ہوتے ہیں وہاں پر خواتین, لڑکیاں, ینگ لڑکیاں, انڈر ایج لڑکیاں جب وہ ریپ ہوتی ہیں تو وہ جھجک رہی ہوتی ہیں اپنے پیرنٹس کو بتانے کے لیے. تو اس طرح سے جو لیگل ایکشنز ہیں ان میں بھی گیپ آ جاتا ہے. پھر بہت سارے کیسز میں ہم جسٹس لینے سے قاصر ہو جاتے ہیں. اگر ساری چیزیں ٹائملی ہوں گی تو پھر جسٹس بھی ملے گا. اور سی ٹی ایس نے پچھلے سال میں 173 کیسز جو خواتین کے کیے, جس میں جبری شادیاں, تبدیلی مذہب اور وائلنس کے, ڈفرینٹ وائلنس کے, ڈومیسٹک وائلنس, سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز تھے. اور بہت سارے چھوٹی عمر کی بچیوں کے کیسز تھے جو کہ 9 سال کی, 10 سال کی بیٹیاں تھیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی پروٹیکشن کے لیے اپنی ماؤں کو, جو ہماری یوتھ ہے, ینگ مائیں ہیں, ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو, اور یہ صرف ہمارا چرچ کر سکتا ہے, ہماری آرگنائزیشنز کر سکتی ہیں. ان کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے تاکہ ہم لوگ ان جو حادثات ہیں ان پہ کنٹرول کر سکیں اور خواتین کو ایک باوقار زندگی دے سکیں. ابھی میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کرسچن ٹرو اسپرٹ نے جو ہماری شیلٹر فیسلٹی ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے, اس کو انہینس کیا ہے, اور ہم ایک بڑا شیلٹر ہوم بنا رہے ہیں جو پنجاب کا سب سے بڑا کرسچن شیلٹر ہوم ہے, جس میں 100 جو ویمن ہیں ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک وقت میں وہاں پہ شیلٹر لے سکتی ہیں. اور اسی طرح سے 100 بچوں کی کیپیسٹی ہے جہاں پر ہم جتنے بھی ڈپرائیوڈ بچے ہوں گے, جو ایجوکیشن سے محروم ہیں, جو بروکن فیملیز سے ہیں, جو ونریبل ہیں, اور جو ڈفرینٹ ابیوزز کا شکار ہوتے ہیں, تو ہم ان بچوں کے لیے ایجوکیشن کا پروگرام ہے ہمارے پاس اور اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام, تاکہ ہم ان کو ان کی اس طرح سے تربیت کر سکیں کہ وہ معاشرے میں اپنی بہتر زندگی گزار سکیں. آپ تمام مہمانوں کا بیحد شکریہ. آپ کے مشورے ہمارے ناظرین کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے. جی تو ناظرین, آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی, ان مسائل کو بھی سنا جو موجودہ وقت میں خواتین برداشت کر رہی ہیں, اور ان کے حل بھی آپ لوگوں نے سنے.
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر میں تمام خواتین کو آج کا دن مبارک کہتی ہوں، اور اسی خوشی کو منانے کے لیے ہم اسٹوڈیو میں کیک بھی کاٹیں گے اور خوشی کو منائیں گے.